असहाब की अजमत के जो मुनकिर हुए बागी, उस काफिले कुफ्र से बेजार हैं हम लोग। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिफा के ताल्लुक़ से ही हमारा ये दर्स चल रहा है। आपने एक जुमला बहुत सुना होगा अहले बैत का, जिसका वो लोग जो शिया लोग हैं बहुत शोर मचाते हैं और कि हम लोग अहले बैत को मानते हैं, और जो सुन्नी लोग हैं जो मुसलमान हैं वो अहले बैत को नहीं मानते। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये हमारे ऊपर उनका इल्ज़ाम है। हकीकतन हमारा ये दावा है कि वो लोग अहले बैत को नहीं मानते। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर समझने की ये है कि अहले बैत कहते किसको हैं, ये समझिए। ये पिछली मर्तबा भी दर्स हो चुका था, लेकिन मैं खुलासे के तौर पर इसको लेकर चलता हूँ। और एक बात ये कि वो लोग जो अहले बैत कहते हैं वो कहते हैं कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और हज़रत हसनैन करीमैन, ये 4 लोग सिर्फ अहले बैत हैं, बकिया लोग अहले बैत नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नहीं है। ये उनका दावा है जो कि बिल्कुल गलत है, कुरान पाक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, अहादीस शरीफ़ा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और हमारा दावा क्या है, हमारा अक़ीदा क्या है? हमारा अक़ीदा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम बीवियाँ अहले बैत हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियाँ अहले बैत हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसे हज़रत हसनैन करीमैन ये नवासे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत है। इसी तरह जो दूसरे नवासे हैं वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत हैं। अब इस पर सुनिए, अहले बैत कहते किसको हैं? एक इसमें 2 लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है अहल का, दूसरा लफ्ज़ है बैत का। बैत अहल के माना आते हैं वाला, और बैत के माना आते हैं उस जगह को बैत कहा जाता है जहाँ रात गुजारी जाती है। इसी ताल्लुक़ से घर को भी बैत कहते हैं, चूँकि घर में रात गुजारी जाती है। तो अहले बैत के माना हुए रात गुजारने की जगह वाले। डिक्शनरी के एतबार से, लुगत के एतबार से, और एक ज़ुबान के एतबार से, अरबी के कायदे के एतबार से जिन उन लोगों को अहले बैत कहा जाता है जो एक जगह रात गुजारते हैं। और एक जगह रात कौन गुजारता है? आदमी की बीवी होती है और उसके बच्चे होते हैं जो एक मकान में रात गुजारते हैं। तो अब औलाद तो दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर तो आदमी की बीवी आती है। आदमी जिस जगह पे रात गुजारता है, जो उसका घर होता है, उसके घर में उसकी औलाद पहले आती है या उसकी बीवी पहले आती है? जवाब दीजिए आप हजरात। बीवी पहले आती है। तो सबसे पहले अहले बैत भी कौन बनेगी? आदमी की बीवी। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो सबसे पहले नंबर पर अहले बैत हैं। ये डिक्शनरी के एतबार से मैंने आपको बताया, और फिर आदमी की औलाद आती है। इसी तरीके से ये तो हो गया लुगत के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से कि आदमी की बीवी भी उसकी क्या होती है? अहले बैत। अब आते हैं हम कुरान पाक की नज़र में। कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब फरमाते, खिताब फरमाते हुए कुरान पाक कहता है 22वें पारे के पहले सफ़े में अल्लाह पाक का इरशाद मौजूद है, वयुतहिरकुम अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब चल रहा है, और इस खिताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब फरमाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यह खिताब करते हुए ये लफ्ज़ फरमाया, और लफ्ज़ क्या बताया? अहलल बैत। ये लफ्ज़ मैं आपको खुद कुरान पाक में खोल करके दिखा देता हूँ। ये अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि तुमसे यानी अहले बैत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से क्या रखे? गंदगी को दूर रखें। और अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि तुमसे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से गंदगी को दूर रखें, वही ताहिरकुम ततीरा, और उनको ताहिर और मुताहिर रखें, उनको पाकीज़ा रखें। यहाँ पे अल्लाह पाक ने अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब फरमाया। उनको क्या कहा कुरान पाक ने? अहलल बैत। अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत नहीं मानता, वो गोया कि कुरान पाक की इस आयत का इनकार कर रहा है, क्योंकि कुरान पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या कहा है? अहलुल बैत कहा है। अब इसी तरीके से अब इस पर वो लोग एक लोगों को गुमराह करने के लिए एक चीज़ छोड़ते हैं और फिर
اس سے جو لوگوں کا ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس کا بھی میں نے پچھلی مرتبہ بھی جواب دیا تھا، اس مرتبہ بھی خلاصے کے طور پر رکھ دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ کم کا لفظ، اور یہ کم کا لفظ جو آتا ہے وہ مردوں کے لیے آتا ہے نہ کہ عورتوں کے لیے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کم کا لفظ اہل بیت کے ساتھ آیا ہے، تو جب اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ تو عورتیں ہیں، تو عورتوں کو گویا کہ نعوذ باللہ یہ خطاب نہیں ہے بلکہ یہ خطاب تو مردوں کو ہے، تو اس سے وہ لوگ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خارج کرتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے پچھلی مرتبہ بھی رکھا تھا، اس مرتبہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 جواب خود ان کے گھر سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہاں پر مرد لوگ مراد ہیں، خاتون مراد نہیں ہے، عورت مراد نہیں ہے، تو پھر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اہل بیت سے خارج ہو جائیں گی، وہ بھی تو ایک خاتون ہے۔ اگر یہ خطاب مردوں کے لیے ہے پھر حضرت فاطمہ کے لیے کیسے ہو گیا؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب خود اس بات کا قرآن پاک سے، قرآن پاک کا یہ اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ جب عورتوں کا اللہ پاک باعزت عورتوں سے خطاب فرماتے ہیں تو ان کے لیے وہ لفظ استعمال فرماتے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال فرماتے ہیں، چونکہ مرد عورت سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، مرد ہر اعتبار سے عورت سے بڑا ہوا ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں طاقت کے اعتبار سے بھی، ایک رعب کے اعتبار سے بھی مرد عورتوں پر حاوی ہوتا ہے، اور مرد عورتوں سے طاقت کے اعتبار سے بھی ایک بلند ہوتا ہے، اور مرد دین کے اعتبار سے بھی عورتوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک عورتوں کو عزت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ 16ویں پارے میں اللہ پاک نے یہی لفظ، یہ کم کا ہی لفظ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ پاک نے عورت کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کے لیے استعمال فرمایا۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں آیت مبارکہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا امکثوا لأہلہ انی آنست نارا لعلی آتیکم، یہاں پر بھی یہ کم کا لفظ آیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے بھی یہ لفظ اعزاز دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے 22ویں پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خطاب کرتے ہوئے بھی اللہ پاک نے یہی کم کا لفظ استعمال فرمایا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم کا لفظ ہے اور اہل البیت کا لفظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا، جس سے یہ پتہ چلا کہ اعزاز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عورت کے لیے سے بھی خطاب کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے رکھی تھی پچھلی مرتبہ، اور یہ 2 جواب دیے تھے، اور ایک جواب خود ان کے ہاں سے دیا تھا کہ اگر عورت مراد نہیں تو پھر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اہل بیت سے خارج ہو جائیں گی۔ تو میں نے شروع میں آپ کو کیا بتایا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت نبی کی بیویاں بھی ہیں اور وہ پہلے نمبر پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور جو دیگر اولاد ہیں وہ بھی۔ ایک اور غلط فہمی ہمارے یہاں پر یہ پائی جاتی ہے، جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو اس سے صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین ہی لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نواسے اور نواسیاں ہیں۔ میرے دوستو بتاؤ کہ اگر ایک بیٹی کا ذکر کیا جائے، صرف 2 نواسوں کا ذکر کیا جائے، بقیہ کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے خلاصے کے طور پر یہ رکھا تھا پچھلی مرتبہ، آج بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو بیٹیاں ہیں وہ 4 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1 حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ چاروں کی چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، نبی کا اہل بیت ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ، نمبر 2 حضرت قاسم، نمبر 3 حضرت ابراہیم۔ یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کا، اور یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ اہل بیت کا لفظ آئے تو نبی کی بیویاں بھی ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور یہ 3 بیٹے بھی ہمارے ذہن میں آنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جب یہ نواسۂ رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں صرف حضرت حسن حسین آتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرے نواسے کا ذکر، تیسرے نواسے کا خیال ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ یہ بھی شیعوں کی ایک زیاد کی طرف سے پھیلائی ہوئی جو ان کا پروپیگنڈا ہے، ہمارے لوگ اس کا شکار ہیں۔ میرے دوستو اب یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کا ذکر ہو، بقیہ کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت فاطمہ کی صرف 2 اولاد لوگ جانتے ہیں، بقیہ اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ان کی اولادوں کو چھوڑا جا
جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر نواسوں کے ساتھ میں بھی یہ ظلم ہے کہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور ان کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں آتا، گویا کہ نعوذ باللہ ان کو اسلام سے ہم لوگ بالکل الگ تھلگ سمجھتے ہیں، ان کا کوئی تصور ہی نہیں لایا جاتا۔ تو یہ بھی آپ حضرات یاد رکھیے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 5 نواسے ہیں۔ کتنے نواسے ہیں؟ کل 5 نواسے۔ ایک نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نمبر کی بیٹی۔ دوسرے نواسے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیٹی ہیں۔ اور 3 بیٹے تین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو 3 وہ ہوئے، 2 وہ ہوئے، کل کتنے ہو گئے؟ 5 نواسے۔ پہلے نواسے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے نواسے کا نام حضرت زینب کے بیٹے، ان کا کیا نام بتایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو حضرت علی ہوا ہے جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہے، لیکن جو پیغمبر کے نواسے ہیں پہلے، ان کا بھی نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پرورش میں لے لیا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، اپنے اس نواسے کی۔ یقیناً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، یقیناً حضرت حسین کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ کچھ کم درجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرورش میں لے لیں، اپنے گھر میں لے لیں؟ یہ حضرت علی، ان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا۔ اور حضرت علی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی پرورش میں لیا تھا، اور ان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لیا ہے۔ اور ایک اور ان کا بڑا درجہ آپ سنیے، جس وقت میرے نبی نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جو پیچھے شخص سوار تھے، وہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر۔ کیا یہ کوئی کم شرف ان کو حاصل ہوا ہے؟ کیا ان کا کوئی کم مقام ہے؟ آج کوئی مدینہ منورہ سے ہو کر کے آ جائے، ہم اس سے گلے ملتے ہیں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے جالی والے کو دیکھا، اس نے ایک جالی کو دیکھا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی ہے، اس نے نبی کے شہر کو دیکھا ہے، اس نے نبی کے گھر کو دیکھا ہے۔ میرے دوستو، اس علی کا کیا مقام ہے جو نبی کی پیٹھ کے پیچھے نبی کی سواری پر سوار ہے؟ اس کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن ہمارے ہاں سے تصور ہی غائب ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ان حضرات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نواسے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کے، جن کا نام بتایا حضرت عبداللہ، یہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، انہوں نے کوئی زیادہ عمر نہیں پائی۔ تیسرے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں۔ چوتھے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 5ویں نواسے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت حسین کے بعد کے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی تیسرے بیٹے ہیں، لیکن ان کا ہمارے یہاں سے خیال غائب ہے۔ تو یہ کل کتنے نواسے ہو گئے؟ 5 نواسے ہو گئے۔ یہ جو حضرت محسن ہے، یہ بھی بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں ہیں، جیسے 4 بیٹیاں ہیں، اسی طرح 4 نواسے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے، 4 بیٹیاں 4 ہی نواسیاں ہیں۔ 4 نواسیاں کیسے ہیں؟ ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے درجے کی، پہلے نمبر کی بیٹی ہیں۔ ان کا کیا معاملہ؟ ان کی بیٹی ہے جس کا نام ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام بتایا؟ حضرت امامہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نواسی کا نام ہے۔ اور 3 نواسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں، جن میں اور پہلی جو 3 نواسیاں ہیں، ان کے وہی نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں۔ اب یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلی بیٹی کا نام نبی کی کیا ہے؟ حضرت زینب۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نام بھی حضرت زینب۔ پیغمبر کی دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، اسی طرح حضرت فاطمہ کی دوسری بیٹی کا نام بھی حضرت رقیہ۔ پیغمبر کی تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، اسی طرح حضرت فاطمہ کی بھی تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم۔ تو یہ کل 4 نواسے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، اور 5 نواسے ہو گئے۔ یہ اسی طرح یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل البیت ہیں، یہ سب کے سب بھی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون کون ہیں؟ 3 داماد ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 داماد ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو العاص، کیا نام بتایا؟ حضرت ابو العاص۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد ہیں، وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام بتایا؟ حضرت عثمان، جو تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عثمان۔
حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی. پھر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی, پھر حضرت ام کلثوم کی شادی میرے پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کی. تو یہ دو بیٹیوں کے شوہر ہو گئے, تو یہ اس طرح دو داماد ہو گئے. تیسرے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہیں, شوہر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین داماد ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان دیکھیے آپ, میرے نبی نے جب یہ دوسری بیٹی نبی کی حضرت دنیا سے رخصت ہو گئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, میرے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا, اے عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 بیٹیاں بھی اللہ مجھے دیتا میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. کیا یہ کچھ کم مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جیسے وہ دوسرے داماد اہل بیت ہے, اسی طرح یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہے. یہاں پر ایک جو شیعہ لوگ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسن حسین پر ڈالی اور پھر فرمایا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اب شیعہ لوگ یہاں پر دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں, اللہ تو بھی ان کو اہل بیت میں داخل فرما دے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ 4 لوگ اہل بیت میں, نبی نے ان پر 4 پر چادر ڈالی ہے, بقیہ پر چادر نہیں ڈالی. یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جس سے یہ تصور ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو کہ نعوذ باللہ من ذالک باقیہ لوگ اہل بیت میں نہیں ہیں. اس دھوکے کا بھی جواب حضرات جواب سن لیجئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس چادر ڈالنے کا کہ صرف یہی لوگ اہل بیت ہے, بقیہ لوگ اہل بیت نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اہل بیت کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو پہلے نمبر پر اہل بیت میں آتی ہیں, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی یہ فضیلت قرآن پاک میں آ گئی, اہل بیت کا ذکر کر کے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی یہ فضیلت ذکر فرمائی, تو میرے نبی کو یہ خواہش ہوئی کہ کیوں نہ میں اپنی بقیہ اولاد کو بھی اس فضیلت میں شامل کر لوں. تو اس فضیلت میں شامل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر ڈالی تھی, نہ کہ اس لیے کہ نعوذ باللہ بقیہ لوگ اہل بیت نہیں ہیں. اسی طریقے سے اب بقیہ جو اولاد ہے ان میں سے 1-2 بیٹی کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے انتقال ہو چکا تھا, اور کچھ نواسوں کا بھی پہلے سے انتقال ہو چکا تھا. یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہی لوگ موجود ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چادر ڈال دی ہو. لیکن ایک اور بات یہاں پر مزید یاد رکھیے گا کہ کچھ ایک جو اس میں چور راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا وہ یہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت یہ 2 لفظ ہیں, اور ان دونوں کو نعوذ باللہ من ذالک الگ الگ کر دیا, جس سے یہ تصور انہوں نے پیدا کر دیا کہ اہل بیت کچھ الگ لوگ ہیں اور صحابہ کچھ الگ لوگ ہیں. بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ بھی ہیں, جو صحابہ ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہل بیت ہے وہ صحابی ضرور ہوگا. ہر جیسا کہ میں نے بتا دیا, گھر والے جو ہیں یہ جو افراد نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, یہ بیٹے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے, تو یہ صحابی ضرور ہوئے. اصل درجہ جو فضیلت کا ہے وہ صحابیت ہے. اصل فضیلت کا معاملہ کیا ہے؟ صحابیت ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. اگر کوئی گھر کا بندہ ہو اور وہ اس گھر کے بندے کی اتباع نہ کرے تو وہ اہل میں داخل نہیں ہوا کرتا. جیسا کہ اللہ پاک نے 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے, انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, جو ان کا ایک نافرمان بیٹا تھا. میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, میرے رب نے فرمایا کہ اے نوح وہ آپ کا اہل نہیں ہے, وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, یعنی آپ کا اہل نہیں ہے, آپ کا ماننے والا, آپ کے اتباع والا نہیں ہے. تو اصل درجہ صحابیت ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں, ہاں دامادی کا شرف انہیں حاصل ہوا, ان کی صحابیت کو 4 چاند لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہیں, سب بیٹیاں صحابیہ بھی ہیں, انہیں بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہوا تو ان کی صحابیت کو 4 چاند لگ گئے. اسی طریقے سے پیغمبر کے بیٹے, پیغمبر کے داماد, یہ سب صحابی ہیں, اور انہیں ساتھ میں دامادی کا شرف حاصل ہوا تو ان کی صحابیت کو 4 چاند لگ گئے. یہ بات تھی کہ اہل بیت کی, کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نمبر پر جو اہل بیت ہے وہ کون ہے؟ نبی کی بیویاں. دوسرے نمبر پر پیغمبر کی اولاد ہیں, اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اہل بیت میں آتے ہیں. اب جو میں نے ایک شروع میں بات یہ رکھی تھی آپ کے سامنے کہ یہ لوگ حقیقتاً حضرت اہل بیت کو نہیں مانتے,
اس کا ایک تو جواب یہی دے دیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں مانتے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ بیٹوں کو مانتے، نہ بقیہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ آتا، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ اولاد کا کوئی تذکرہ آتا۔ اس سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل بیت کو کل کو نہیں مانتے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، صرف ایک رکعت پڑھ کر کے چلا جائے، کیا اس نے ظہر کی نماز ادا کی؟ ہر آدمی جواب دے، کیا اس نے ظہر کی نماز ادا کی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جو آدمی اہل بیت کے بارے میں یہ کہے صرف 4 لوگوں کو مانے، بقیہ کو چھوڑ دے، نبی کی بیویوں کو بھی چھوڑ دے، نبی کی بیٹیوں کو بھی چھوڑ دے، نبی کے دامادوں کو بھی چھوڑ دے، نبی کے بیٹوں کو بھی چھوڑ دے، اسی طرح جیسے وہ ظہر پڑھنے والے نے 3 رکعتیں چھوڑ دی، اسی طرح اور جب اس نے 3 رکعتیں چھوڑ دی اس کی نماز نہیں ہوئی، اسی طرح جن لوگوں نے بھی بقیہ کو چھوڑ دیا، صرف 4 کو لیا، یہ بھی گویا کہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہوئے۔ باقی